अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा की आयत नंबर 148 से 150 तक आज हम पढ़ेंगे। तिलावत देख लीजिए सबसे पहले। वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु ललहक्कु मिन रब्बिका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जह इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शवहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 148 से 150 तक जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की। आइए इसके अल्फाज माना पर गौर व फिक्र करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है वा और लिकुल्ली, ली के लिए या वास्ते, कुल्ली हर एक, सब के सब, विजहतुन समत, रुख, डायरेक्शन, हुआ वो, मुवल्ली रुख करने वाला, वो रुख करता है, हा उसकी तरफ, फस्तबिकू फा तो या पस, इस्तबिकू तुम आगे बढ़ो, मुकाबला करो, सबकत ले जाओ, अल खैरात नेकियों में, भलाइयों में, अच्छाइयों में। उसके बाद है ऐना मा, ऐना मा जहां कहीं भी, तकुनु तुम होगे या तुम हो, याति बिकुम लाएगा वो तुम्हें, याति लाएगा बिकुम तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ताला, जमीआ सब के सब, इकट्ठा, तमाम के तमाम, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला ऊपर, कुल सब, हर एक, शैइन चीज, कदीर कुदरत वाला है। ये थे इस आयत के अल्फाज माना। अब इसके तर्जुमा देख लीजिए। हर एक के अपने लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है। भलाइयों की तरफ सबकत करो, जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। ये थी आयत नंबर 148 जिसकी तिलावत, अल्फाज माने और तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अब आइए इस पर गौर व फिक्र करते हैं, इसकी तौज़ी, इसकी तशरीह और इसकी तफसीर देखते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमें क्या अहकामात दे रहे हैं, इसमें हमारे लिए क्या हिदायत हैं, क्या तालीमात हैं। आइए इस पर गौर व फिक्र करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, हर एक के लिए एक रुख होता है, एक समत होती है, एक डायरेक्शन होता है जिसकी तरफ वो रुख करता है। फस्तबिकुल खैरात, बस तुम नेकी के कामों में आगे बढ़ो। इसका क्या मतलब है, अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी आपके सामने इससे पहले काफी टाइम से, जब से ये आपका सेकंड पारा स्टार्ट हुआ है, तब से आपके सामने तहवील क़िबला के अहकामात बराबर बयान किए जा रहे हैं। तहवील क़िबला के ताल्लुक से बहुत सारे अहकामात हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि असल चीज ये नहीं है कि आपका रुख किस तरफ है। हर एक का अपना एक रुख होता है, हर एक की अपनी एक समत होती है, हर एक का अपना एक डायरेक्शन होता है। तो जिसकी तरफ वो क्या करता है, इंसान रुख करता है। ठीक, तो तुम्हें जिस चीज पर जोर देना है वो तुम्हें समत या रुख नहीं देखना है कि तुम्हारा रुख काबे की तरफ है, तुम्हारा रुख मगरिब की तरफ है या मशरिक की तरफ है। तुम्हें जिस चीज पर ध्यान देना है वो ये है कि खैरात, नेकियां, अच्छाइयां, भलाइयां, इस पर जोर दो।
یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ نماز کا جو ظاہر ہمارا ہوتا ہے، نماز جو ہم ایک ظاہری طریقے پر جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کدھر ہوئے، ہمارے نگاہیں کس طرف ہیں، اس پر ہم لوگ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں نماز کے ظاہر پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہی کہا جا رہا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ نماز سے جو تمہیں خیرات حاصل ہونے والی ہیں، بھلائیاں اچھائیاں حاصل ہونے والی ہیں، اس پر زور دو کہ نماز سے تمہیں کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں، نماز کی حکمتیں کیا ہیں، نماز کی منافع کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، اس پر زور دو، نماز کے باطن پر زور دو، نماز کی جو مانوی اہمیت ہے اس پر زور دو، ٹھیک ہے؟ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارا جو کام ہے اصل میں کرنے کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، بھلائیوں کے کاموں میں، اچھائیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس آیت کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان کا اپنا ایک گول ہوتا ہے، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ایم ہوتا ہے، لوگ اپنا ایک ہدف مقرر کر لیتے ہیں کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے۔ کچھ لوگ تعلیم میں اپنا ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، مجھے یہ ڈگری حاصل کرنا ہے۔ کچھ لوگ کاروبار کے سلسلے میں اپنا ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں، اپنا ایک گول رکھتے ہیں کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو ہر ایک کی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے ٹارگیٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دینی ٹارگیٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دنیاوی ٹارگیٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اپنا ایک گول ہوتا ہے، ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ تو تمہارا مرکزی نقطہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا گول، تمہارا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، پیش پیش رہو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو، مقابلہ کرو، مسابقہ کرو۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے مل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نیکی کے کاموں میں بہت پیچھے رہتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی نیک کام بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان آگے بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسان آگے بڑھے، وہ کرے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے لگ جائیں گے، ہم خود آگے نہیں بڑھتے ہیں، ہم خود بڑھ کر اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکی کے کاموں میں پیش پیش رہنا چاہیے، آگے آگے رہنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں مسابقہ اور مقابلہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج دنیا کے بہت سارے معاملات میں ہم ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں؟ مقابلہ کر رہے ہیں، مسابقہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسے وہ ہے نا کہ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ دنیا کے مقابلے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر سے اچھا ہمارا گھر بن جائے، دوسروں کی ڈریسز سے اچھی میری ڈریسز ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہم مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دین کے کاموں میں کیا کرو؟ مسابقہ اور مقابلہ کرو، کہ اس کی نمازوں سے اچھی میری نمازیں ہو جائیں، اس کی عبادتوں سے زیادہ میری عبادتیں ہو جائیں، اس کی نیکیوں سے زیادہ میری نیکیاں ہو جائیں۔ اور یہ ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کے آپ زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے مقابلہ کیا کرتے تھے نیکیوں میں۔ جب یہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو زیادہ سے زیادہ، تو حضرت عمر نے سوچا کہ میں آج اپنے گھر کا آدھا مال کیا کروں گا، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دوں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا آج ابو بکر سے۔ جب وہ پہنچے تھے آدھا مال لے کر تو اللہ کے رسول نے تعریف کی، خوش ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آتے ہیں اور وہ اپنا گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر عمر نے سوچا کہ آج بھی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اس طرح سے مقابلے ہوتے تھے ان کی نیکیوں میں، انفاق میں مقابلہ کرتے تھے کہ اس سے زیادہ میں انفاق کروں،
تو اس آیت کی روشنی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس راستے میں مقابلہ کرتے ہیں، ہم کس راستے میں کمپٹیشن کرتے ہیں دوسروں سے، ہم کس چیز میں مسابقہ کرتے ہیں، کہاں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مرکزی نقطہ کیا ہے، ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے۔ اس پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں، اپنا رخ صحیح رکھیں، اپنی سمت صحیح رکھیں، اور کیا کریں کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم جو کام بھی کرو گے نیکی کے، بھلائی کے، اچھائی کے، چیریٹی کے، سب اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور تم سب کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور تم خواہ کسی بھی طرح کی زندگی گزارو، دنیا میں تم کسی بھی مقام پر ہو، کسی منصب پر ہو، جانا تمہیں اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو تمہیں اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک دن ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، لے آئے گا تمام کے تمام انسانوں کو، اور سب کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو، جب سے یہ دنیا بنی ہے آغاز سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر سب کو جمع کرے گا، اور سب کا حساب کتاب کرے گا وہ، اور وہ اس بات پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 148۔ اب آئیے آیت نمبر 149 کے الفاظ معنی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ومن، اور وا اور من سے، حیثو جہاں، خرجتا آپ نکلیں، فا تو، ولی پھیر دو، وجہ چہرہ یا رخ، کا اپنا تمہارا، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، و اور، انا بے شک، ہو وہ، اس کے بعد ہے کہ للحق، لا ضرور، الحق حق، من سے، رب رب کا، تیرا، و اور، ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل بے خبر ہے، ان سے، ما جو، تعملون تم کرتے ہو۔ یہ ہیں آیت نمبر 149 کے الفاظ معنی۔ ترجمہ ہے، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل حق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو دیکھیے، کہا جا رہا ہے کہ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں تم اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کیا کریں، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور خواہش یہی تھی کہ کاش اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو۔ تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم خواہ ایک جگہ پر قائم ہو، مقیم ہو، یا سفر میں ہو، یا تمہارا گزر کسی بھی مقام سے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہے، مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں واحد کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ کیا کریں، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور خواہ آپ کیا کر رہے ہوں، کسی مقام سے گزر رہے ہوں، تب بھی آپ کو کیا کرنا ہے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ دیکھیے، تاکید کے ساتھ جو یہ حکم دیا جا رہا ہے قرآن کریم میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بار بار کہ تکرار بھی ہے، تاکید بھی ہے، اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ چونکہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے لیے اس حکم کو ماننا، قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں چیزوں کی محبت پائی جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں بیت المقدس کی محبت پائی جاتی تھی، وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت تھی، ان کا امتحان لیا گیا تھا یہاں مدینے آنے کے بعد کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔
تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور رب کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اٹل ہوتا ہے، رب کا فیصلہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کے حکم کو فوقیت دینا ہے، اللہ کا حکم دیکھنا ہے تمہیں اصل میں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو آپ کو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف حکم تھا تو وہاں رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا اس پر بھی آپ غور کیجیے گا کہ مسجد حرام وہ باؤنڈری ہے جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہے، ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ چاروں طرف، چونکہ یہ مرکز میں ہے، سینٹر میں ہے یہ خانہ کعبہ پوری دنیا کے، تو چاروں طرف کے لوگ اپنا رخ کہاں کریں؟ مسجد حرام کی طرف کریں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے، مسجد حرام کے تعلق سے آپ سب جانتی ہیں کہ حرام کا جو ورڈ ہے مسجد کے آگے کیوں کہا جاتا ہے اسے مسجد حرام؟ حرام کا مطلب ہوتا ہے محترم، قابل احترام، قابل احترام مسجد، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، جو نمازوں کی جگہ ہیں، سجدے کی جگہ ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ محترم ہوتی ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، اسی لیے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا اور یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حرام ہوتی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ شطر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، شطر کہتے ہیں نصف کو۔ آپ کسی دوسرے مقام پر ہیں تو آپ ایگزیکٹ اس طرف بالکل ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایگزیکٹ رخ کریں شطر، اگر آپ نے آدھا بھی رخ کر لیا، اس سے کم کیا ہے نا، تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ اس سے زیادہ کیا تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ رخ مسجد حرام کی طرف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ گنجائش ہے کیونکہ بہت دور کے رہنے والے ہو سکتا ہے کہ بالکل اس طرف رخ نہ کر پائیں، تھوڑا بہت آڑا، تھوڑا بہت ٹیڑھا اگر ہو جاتا ہے، اکثر لوگ اس پر بہت دھیان دیتے ہیں کہ اتنا انچ اور یہ اور وہ، تو ظاہر پر بڑا دھیان دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم نماز سے کتنے فوائد اور خیرات حاصل کر رہے ہو، اور باقی یہ کوشش یہ کرو کہ آپ کا شطر کیا ہو جائے؟ مسجد حرام کی طرف ہو جائے، ہے نا، کم از کم آپ کا نصف کیا ہو جائے؟ اس طرف ہو جائے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے کہاں رخ کیا، کس طرف تمہارا رخ ہے، تم نے اللہ کا حکم کو مانا یا نہیں مانا، نماز سے کیا فوائد حاصل کیے، تمہارا گول کیا ہے، تمہارا ٹارگیٹ کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہے نا، نماز میں تمہارا دھیان کس طرف ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت ہے، آیت نمبر 150، وا اور من سے حیثو جہاں خرجتا تم نکلو، فا تو ولی پھیر دو، وجہ چہرہ کا اپنا شطر کی طرف، المسجد حرام مسجد حرام، وا اور حیثو ما جہاں کہیں، کن تم ہو، فا تو ولو تم سب پھیر دو، وجوہ چہرے، کم اپنے، شطرہ طرف ہو اس کے، اللہ تاکہ لا نہیں، یکون ہو لی واسطے، الناس لوگ، علا پر، کم تمہارے، حجتن کوئی حجت، اللہ مگر الذین جو لوگ، ظلموا ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، من سے ہم وہ سب یا ان سے، فا تو لا نہیں، تخشو تم سب ڈرو، ہم ان سے، وا اور اخشو ڈرو، نی مجھ سے، وا اور لی تاکہ، اتما میں تمام کر دوں، نعمتی نعمت، یا میری یا اپنی، اللہ پر، کم تمہارے، وا اور، لعلہ شاید، کم تم سب، تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ یہ ہیں اس کے الفاظ، میں نے ترجمہ دیکھ لیجئے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بھی بند نہ ہوگی، ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے۔ یہ ہے آیت نمبر 150 کا ترجمہ۔ اب آگے اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس بات کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے
کہ جہاں کہیں سے بھی تمہارا گزر ہو تم اپنا رخ اس مسجد حرام کی طرف کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو تم سب اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ ایک مرتبہ واحد کا صیغہ ہے اس میں خرجتا، اور ایک مرتبہ کیا ہے اس میں جمع کا صیغہ ہے وحیث ما کنتم فولو۔ ایک مرتبہ فولی ہے یعنی واحد کہ تم اپنا رخ کرو، اللہ کے رسول سے کہا گیا، اور فولو تم سب اپنا رخ کرو، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے بھی یہی حکم ہے جو سب کے لیے حکم ہے، تمام لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم سب بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یعنی خواہ کوئی وہیں کا رہنے والا ہو، خواہ کوئی مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہا ہو یا مسجد حرام سے باہر ہو، خواہ کوئی مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ سے باہر کا ہو، خواہ کوئی سعودی عرب کا رہنے والا ہو یا اس سے باہر کا ہو، کوئی بھی ہو، خواہ کسی بھی مقام کا رہنے والا ہو وہ، اور خواہ وہ اس کا گزر کہیں سے بھی ہو رہا ہو، تو کوشش کیا ہو اس کی کہ وہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرے۔ اور آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ چونکہ ہم سب کا دین ایک ہے، ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کا رسول ایک ہے، ہم سب کی کتاب ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے اور ہمیں انتشار اور افتراق سے بچانے کے لیے ہم سب کو ایک قبلے پر جمع کیا کہ ہم سب کا قبلہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے انتشار پیدا ہوگا، اس سے کیا ہوں گے کہ مسلمان الگ الگ ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے۔ تو تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ تم سب لوگوں کا قبلہ کیا ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، اپنا رخ اسی کی طرف کرو، اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ، یا اگر آپ کہیں کہ بیت الحرام، مسجد حرام کو جو ہمارا قبلہ قرار دیا گیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس حکم کو مانو، اس پر عمل کرو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے، اگر تم اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ نہیں جمو گے، یعنی تمہیں اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، تو پھر لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا، لوگوں کو تمہارے خلاف حجت قائم کرنے کا موقع مل جائے گا، لوگ تمہارے خلاف حجت ہی کریں گے کہ یہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں۔ یہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم امت وسط ہیں، ہم کیا ہے، خیر امت ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے، اور خود اس پر جمتے بھی نہیں ہیں، خود اس پر جمے ہوئے نہیں ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں مت آنا، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کیا ہو جاؤ، اپنا رخ پھیر دو، ہٹ جاؤ اس قبلے سے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ باتیں بنائیں گے تمہارے خلاف، اعتراضات کریں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں یہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اپنا رخ اسی کی طرف کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف۔ لیکن جو ظالم لوگ ہیں، جو کیا ہے کہ ظلم و ستم کرتے ہیں، فتنے کھڑے کرتے ہیں، تو وہ تو ہر حال میں باتیں بنائیں گے ہی، ٹھیک ہے؟ جو ظالم ہیں وہ تو کیا کریں گے، باتیں بنائیں گے، اعتراضات کریں گے، وہ تو انہیں تو کوئی موقع مل جائے، کوئی ایشو مل جائے، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں۔ لیکن تم اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ تم لوگوں کو موقع نہ دو کہ لوگ تمہارے خلاف کوئی حجت قائم کر سکیں، ٹھیک؟ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرو۔ دیکھیے ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، انسانوں کا ڈر نہیں۔ آج جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے دل میں لوگوں کا خوف اور ڈر اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہماری زندگی میں آج یہ چیز اتنی شامل ہوتی چلے جا رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، لوگوں کی باتوں میں آ کر اچھا ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو، ٹھیک ہے ہم ایسا مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم ادھر رک نہیں کریں گے، ادھر رک کریں گے، چلو ٹھیک ہے لڑائی ختم کر دیتے ہیں، ہے نا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں مت آنا، ان سے ڈرنا نہیں، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اپنے قبلے پر جمے رہنا، ٹھیک ہے؟ استقامت کا ثبوت دینا، ثابت قدمی کا ثبوت دینا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد حرام جو تمہارا قبلہ قرار دیا جا رہا ہے،
اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ میں تم پر اتمام نعمت کر دوں، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام کے ذریعے ہم پر اتمام نعمت کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ آخری امت، امت مسلمہ یا خیر امت، جسے اقوام عالم کی رہنمائی اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، تو اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہاری جو علامت ہے، جو تمہاری نشانی ہے، جو تمہاری پہچان ہے، وہ جس طرح کے اور بہت ساری شاعر تھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مسجد حرام تمہارا قبلہ ہے۔ یہ تمہیں بطور نشانی، بطور علامت تمہیں دیا جا رہا ہے کہ تمہارا قبلہ کیا ہونا چاہیے، مسجد حرام ہونا چاہیے، کیونکہ تم آخری امت و قیامت تک کے لیے، تم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اتمام نعمت کے لیے، اپنے نعمت تمام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا جو دین اسلام قیامت تک کی تمام انسانوں کے لیے جو بھیجا گیا ہے، اور اس کی جو احکامات و تعلیمات ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے، اپنے احکامات، اپنی تعلیمات دینا چاہتا ہے۔ تو کیا ہے کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا کر۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے یہ۔ اور پھر تیسری وجہ کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تاکہ تم صحیح راستہ پا جاؤ، فلاح کا راستہ، کامیابی کا راستہ پا جاؤ۔ یہ ہدایت ہے، یہ صحیح راستہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یعنی تم صحیح راستہ چاہتے تھے، ہدایت چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے ہدایت دی؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہدایت کی کرنیں جو پھوٹی ہیں، وہ یہیں سے پھوٹی ہیں، ہے نا۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے، یہ مرکز ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ آیت آئی تھی کہ یہ تمہارا سینٹر ہے، یہ تمہارا مرکز ہے۔ یہاں سے اسلام کی شعائیں پھوٹی ہیں، یہاں سے ہدایت کی کرنیں پھوٹی ہیں، یہاں سے ہدایت، صحیح راستہ، صراط مستقیم، توحید کی کرنیں، یہ سب کچھ یہاں سے کیا ہے، تمہیں ملا ہے، حاصل ہوا ہے۔ تو تم نے اس کے ذریعے ہدایت پائی، اور اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر قائم رہو، صحیح راستے پر قائم رہو، کامیابی اور فلاح اگر تم چاہتے ہو، تو اللہ کے حکموں پر چلو، اللہ کی ہدایات پر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے، اس پر عمل کرو، اور مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ بڑی، اگر آپ دیکھیں کہ سیریسلی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، سیریسلی بھی، اور پھر یہ کہ بڑی تاکید کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، بڑے رسوخ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، پختگی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، ہے نا۔ تو اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تبھی تمہیں کیا مل سکتی ہے، ہدایت مل سکتی ہے، تبھی تم کیا کہلاؤ گے، ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، کہ تم صحیح راستے پر ہو، جب کہ تم اللہ کے حکموں کو مانو گے، اللہ کے حکموں پر عمل کرو گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آیات، آیت نمبر 148 سے 150 تک۔ آپ اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رخ ہے، جس طرف ہر ایک کا اپنا ایک ڈائریکشن ہے، ادھر وہ رخ کرتا ہے، ادھر اپنا چہرہ پھیرتا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو، جتنے بھی بھلائی اور اچھائی کے کام ہیں، چیریٹی کے کام ہیں، اس میں آگے بڑھو، مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو، اور اللہ کے لیے کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک دن اپنے پاس جمع کرے گا، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جہاں کہیں سے بھی تمہارا گزر ہو، تو تم اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو۔ یہ حکم اللہ کے پاس سے ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، تمہارا گزر ہو، تو تم اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کیا کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، تو تم سب اپنا رخ اسی کی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، کوئی بحث یا کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ ملا، کہ کوئی ایشو ہاتھ نہ آ جائے ان کے دین کا، کہ جس کی خاطر وہ کیا کریں، تمہارے اوپر
हमला आवर हो जाएँ, तुम्हारे दीन पर ऑब्जेक्शन करें, एतराज़ात करें, ऐसा कोई मौका उन्हें ना दो। लेकिन जो ज़ालिम लोग हैं, वो फ़ितने उठाएँगे, वो शर पैदा करेंगे, वो हुज्जतें करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? इन लोगों से नहीं डरना है और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे डरना है। खशियत इलाही, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो। और ये तहवील क़िबला का हुक्म, ये अल्लाह ताला की नेमत का इत्माम है। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए अपनी नेमत मुकम्मल कर दी है और यही हिदायत है, यही सही रास्ता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।